जुडिशरी और पुलिस पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारे करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने तो कोई शेड्यूल ही जारी नहीं किया, कौन सा इलेक्शन। इमरान खान का ऑल्टरनेट ढूंढ लिया गया है और इंटरनेशनल मीडिया पर खबर चल रही है कि पाकिस्तान का जू शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि शेरों ने एक बंदे को खा लिया है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। मुझे यकीन है कि ये हेडलाइन सुनने के बाद सबसे पहले आपकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं आपको वो खबर बता दूं कि ये कौन से शेर हैं, उन्होंने किस बंदे को खा लिया और जू शट डाउन हो गया है और दुनिया के कौन से मुल्क में चिड़ियाघर के अंदर, जू के अंदर जो है वो बंदों का कत्लेआम होता है, शेर आदमी को खा जाते हैं। लेकिन मैं इस खबर पर आऊंगी बाद में। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि एक और किस्म के भी शेर होते हैं और वो भी कोई काट पीट के खा पी जाते हैं और वो होते हैं करप्शन करने वाले शेर। तो जनाब होया कुछ यूं है कि एक सर्वे आया जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करवाया है और उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पहले नंबर पर करप्ट इदारा पुलिस है, दूसरे नंबर पर करप्ट जुडिशरी है, अदलिया, और तीसरे नंबर पर जो है नहीं दूसरे नंबर पर जो है वो ठेके लेने और देने वाले कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं जी वो है, और तीसरे नंबर पर अदलिया है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो है करप्ट तरीन इदारे हैं और तालीम एजुकेशन जो है वो फोर्थ नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है और सेहत हेल्थ फिफ्थ नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है। इससे आगे भी लिस्ट है पूरी, लेकिन उस लिस्ट पे हम क्या जाएं। जो बड़े पिलर्स होते हैं सोसाइटी के, जिसमें कि जुडिशरी, जिसमें आपके तालीम, सेहत, अगर वहां पर ही आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन है तो फिर और आगे हम क्या बढ़ें। तो इसमें बताया गया है कि केपीके खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत सबसे ज्यादा ली और दी जाती है, जो कि 1,62,000 तक है, यानी तभी 1.5 लाख से ऊपर जो है वो रिश्वत चलती है वहां। वैसे तो यहाँ पे बड़े धड़ल्ले से कहा जाता है, मुसलमान कहते हैं अलराशी वल मुर्तशी, यानी कि रिश्वत देने और लेने वाला जो है वो जहन्नुमी है। मतलब ठीक है, आयात निकाल लेते हैं, हदीस निकाल लेते हैं तो पाए तो छड़ ही दियो। अब तो इसके बगैर कोई काम ही नहीं चलता। जब तक आप जहन्नुमी नहीं बनेंगे तब तक आप दुनिया का पुल सरात नहीं पार कर सकते। तो इंतहाई अफसोस की बात है और यही वजह है कि सोसाइटी का ये हाल है। अच्छा, आगे जब हम बढ़े तो पता ही चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कौन सा शेड्यूल ये सोशल मीडिया पे कौन लेकर आया है इलेक्शन शेड्यूल, हमने तो कोई शेड्यूल ही जारी नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसे इधर उधर से उठा के जो है ये जो खबरें चल रही हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इलेक्शन का शेड्यूल है, तो कोई शेड्यूल नहीं है। कौन सा इलेक्शन भाई, भूल जाइए आप। इलेक्शन फरवरी में होगा, इलेक्शन जनवरी में होगा, इलेक्शन का क्या शेड्यूल है, कब तक होगा, आपका इससे काम क्या, सरोकार क्या। जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना होगा कर देगा। उन्होंने कहा कि ये जो इधर उधर से उठा के बातें हो रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई जो ऐसे बयानात को जो है इलेक्शन कमीशन का कोई पॉलिसी बयान ना समझा जाए, यानी अगर किसी ने गलती से किसी के मुंह से निकल गया कि भाई फरवरी के इस डेट को या इस वक्त जो इलेक्शन होने हैं तो आप इसको पॉलिसी बयान ना समझें गलती से मुंह से निकल जाया करता है। तो सर कितने बैठे हो तुसी, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो देखिए जुल्फ के सर होने तक इलेक्शन हो पाते या नहीं हो पाते, या इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है या नहीं होता। तो ऐसे है ये गल। आगे जब हम बढ़ते हैं तो बड़ी ही दिलचस्प खबर है। खबर ये है जनाब के जो खान साहब हैं उनका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया गया। यानी कि आप समझते हैं किसने ढूंढा होगा, मतलब भाई लोग खलाई मखलूक के अलावा कौन ऐसा काम कर सकता है। तो कहा ही जा रहा है जो कि आप जानते हैं किसने कहा होगा, लेकिन नहीं आप नहीं जानते, मैं आपको बताती हूँ। जनाब ये जो एक साहब हैं मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, उनकी जायदाद का पता ये चला है कि वो लाहौर में कुर्क कर ली गई है, जब्त कर ली गई है और उनकी तमाम चीजें कॉन्फिस्केट की जा रही हैं और वो बैठे हैं लंदन में। तो उन्होंने ये एक नई शुरली छोड़ दी और उनका कहना है कि इमरान खान का ऑल्टरनेट लाया जा रहा है। अब जाहिर है कि अगर वो कह रहे हैं तो आपको पता है कि वो ये क्या कह रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट जो है कोई ऐसा प्लान है बना लिया गया है कि इमरान खान का ऑल्टरनेट लाया जाए, उसका मुतबादिल लाया जाए, लोगों के बीच में लाया जाए और वो एक और लीडर तैयार किया जाए। तो देखिए कैसी कैसी सौगातें जो हैं वो तैयार करते हैं अपनी फैक्ट्रियों में, है जी। वो दहशतगर्द वो तो भूल जाइए आप, मतलब हम तो बात करें इस वक्त सियासतदानों की, पॉलिटिशियंस की। वैसे तो सभी के सभी कहते हैं कि उसी नर्सरी से निकल कर आते हैं, पनीरियां वहीं पर लगती रही हैं, कभी किसी के खिलाफ किसी को करने के लिए तो कभी किसी को गिराने के लिए, कभी किसी को
ڈھانے کے لیے، کبھی کسی کو اٹھانے کے لیے، کبھی کسی کو اڑانے کے لیے، کبھی کسی کو جتانے کے لیے. لیکن بڑی ہی مضحکہ خیز صورتحال مجھے اس وقت لگی جب مجھے پتہ یہ چلا کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو پائیں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ عمران خان کے مقابلے پر ایک اور عمران خان لایا جا رہا ہے. اب آپ کہیں گے کون سے عمران خان ہے؟ وہ ہیں عمران ریاض خان. تو سر مطلب بات کہاں تک پہنچی؟ بات یہاں تک پہنچی کہ عمران ریاض خان کو عمران خان کے متبادل لایا جا رہا ہے. یعنی عمران ریاض خان الیکشن لڑے گا یا عمران ریاض خان لوگوں کو لیڈ کر کے آگے لے کر چلے گا. اور عمران ریاض خان الیکشن میں کھڑا ہوگا، اس کو ووٹ پڑیں گے جو کہ عمران خان کو پڑنے تھے، یا پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران ریاض خان کو بنا دیا جائے گا. اور وہ عمران ریاض خان جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے اب صحیح طریقے سے بولا بھی نہیں جاتا، تو وہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ اب عمران خان بن جائیں گے. تو اس سے زیادہ بھونڈی قسم کی جو ہے ایسی کوئی وہ افواہ ہے یا یہ خبر ہے جو بھی ہے، مطلب میں تو حیران رہ گئی یہ سن کے کہ اچھا عمران خان کا آلٹرنیٹ جو اب لایا جا رہا ہے وہ ایک اور عمران ہے اور وہ عمران ریاض خان ہے. یعنی ایک جرنلسٹ، ایک صحافی، مطلب کافی زیادہ ایسے صحافی ہیں، ایسے رپورٹر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے عمران خان کا بہت زیادہ ساتھ دیا پی ٹی آئی کے. اب مطلب یہ کہ اب تو پارٹیوں سے اٹیچ بھی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی سے اٹیچ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جرنلسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جیل، یعنی کہ جیل تو ہمیں نہیں پتا، مطلب جہاں پر بھی وہ ہو کر آئے ہیں عمران ریاض خان صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک لیڈر بن گئے اور ان کو جو ہے اب خان صاحب کے آلٹرنیٹ لایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے. جتنی مرضی کوششیں تو اسی کر لو، اے نہیں ہونے کا. اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور نام سامنے آیا وہ تو اس سے بھی زیادہ ہنسی والا ہے، اور وہ ہے مراد سعید. اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں، تو مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ عادل راجہ صاحب نے کس قسم کی شرلی چھوڑی ہے. یہ کیا مذاق کیا انہوں نے، مطلب انہیں اس وقت کوئی اور بات نہیں ملی جو انہوں نے یہ کر دیا. کوئی تو ایک ہے. اچھا جب انہوں نے مجھے یہ بات پتہ چلی، میں نے سنا تو میں نے کہا کوئی کون سا سیاستدان، کون سا پولیٹیشین ہے جس کو اب خان کے مد مقابل لایا جائے گا؟ ایسا کون ہے جس کی اتنی پاپولیرٹی ہو کہ اس کی پاپولیرٹی کو کل کر دے وغیرہ وغیرہ. مطلب ایک طرف نواز شریف ہے، بلاول بھٹو، بڑی بڑی پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں، لیکن یہ کوئی اور ہی ہے جو واقعی کاٹ دے گا اس کی پاپولیرٹی کو. تو میں نے کہا کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ کہیں کسی دوسرے ملک سے، انڈیا سے مودی صاحب کو لے جو خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کاٹ سکیں یا کاٹ دے، ٹھیک ہے، یا کہیں اور سے کسی اور کو لے آئیں. تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ جو جن دو لوگوں کی بات کی جا رہی ہے وہ دونوں لوگ جو ہے نا، بس اب ہم کیا کہیں، چھوڑیں. آگے بڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خزدار میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے، اور دہشت گردی کا یہ دھماکہ کہا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دہشت گردی جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو سر اب میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں اس خبر کی طرف جو بہت ہی حیران کن ہے. یعنی یہ جو خان صاحب کا ایک نیم البدل متبادل لایا جا رہا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب خبر ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو کہ بی بی سی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بی بی سی، ڈی ڈبلیو اور اس کے علاوہ یو ایس اے ٹوڈے، تمام انٹرنیشنل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا زو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کیونکہ شیروں کے پنجرے میں ایک لاش ملی ہے، ایک بندے کی لاش ملی. اور ہوا یہ کہ جس وقت وہ صفائی وفائی کرنے والے لوگ آتے ہیں وہاں کے جو کیئر ٹیکر ہیں، تو بہاولپور کا یہ چڑیا گھر ہے اور وہاں پر شیر کے پنجرے میں جو ہے ایک لاش ملی. وہ لوگ جب سیکیورٹی والے جو ہیں وہ انہوں نے صبح پہنچے، جو بھی ہیں وہاں کے لوگ، اتھارٹیز جو کام کرتی ہیں، تو انہوں نے صفائی کرتے ہوئے دیکھا کہ شیروں کے پنجرے میں جو ہے وہ وہاں پر ایک جوتا، شیر کے منہ سے ایک جوتا ملا، شیر کے منہ میں ایک کسی آدمی کا جوتا تھا. تو وہ دیکھا تو وہ حیران پریشان ہے کہ انہوں نے آگے جا کے دیکھا تو پتا کہ ایک کٹی پھٹی لاش پڑی ہوئی شیروں کے پنجرے میں. وہ بندہ جو جناب بھاگتا ہوا باہر نکلا ہے، اس نے بتایا جا کہ اس وقت شاید ان کے جو وہاں پہ کام جو اتھارٹی تھی وہ اسی وقت کسی منسٹر یا کسی کو بریف ہی کر رہے تھے، جو میٹنگ ہوتی ہوگی صبح، اس ٹائم پر وہ کر رہے تھے. وہ بھاگے، پھر اٹھ کے پتہ یہ چلا، میں ساری آپ کو بتا رہی ہوں، ہر جگہ پبلش ہو رہی ہے یہ چیز. وہ جناب اس کے بعد سوچنا یہ شروع کیا کہ ہویا کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ بندہ رات کے وقت وہاں پہ داخل ہوا گیا ہے، وہ کوئی پاگل بندہ تھا، پاگل خانے سے بھاگ کر چلا گیا تھا وہاں پر.
وہ کوئی نشہ کرنے والا بندہ تھا جو وہاں پر پہنچ گیا تھا، یا پھر وہ کون بندہ تھا کہ جو پتہ نہیں دن کے وقت وہاں پہ پہنچا ہے، رات کے وقت پہنچا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ پہنچا کس طرح۔ کین یو امیجن کہ ایک زو ہے جہاں پر جنگلی جانور ہیں، سارے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جنگلی کیا رہ گئے، جس طرح ان کو رکھا جاتا ہے وہ تو بیچارے بے بس ہوتے ہیں، لیکن چلیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ اس پنجرے میں کون سا بندہ کب داخل ہوا، یا کس نے اس کو وہاں پر لے جا کر پھینکا، یا وہ شیروں نے اس کو کیسے پکڑا کہ وہ اس کو کھا پی گئے اور اس کی لاش وہاں پہ پڑی گئی۔ یہ پوری دنیا کے کسی ملک میں کوئی یہ ایسا واقعہ آپ مجھے بتائیں کہ پبلش ہو رہا ہو کہ زو میں ایک بندے کو شیروں نے کھا لیا اور وہاں کی اتھارٹیز کہہ رہی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بندہ پہنچا، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کون، کیونکہ وہاں وہ اس کے عملے کا نہیں ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس میں اب ایک اور بات سامنے آ رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور جو ہیں ظہیر انور صاحب، انہوں نے جرنلسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد بلاول جاوید نام یہ بتایا ہے وہ بندہ جو ہے جو جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ان کے بقول لاہور کا وہ تھا بندہ، اور ان کے خلاف جو ہیں 3 کیسز بھی چل رہے تھے لاہور میں، اور مختلف تھانوں میں ان کا چالان ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق محمد جاوید کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بلاول جو ہے وہ منشیات کا عادی تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس سے پہلے انتظامیہ جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے کہا تھا کہ ہلاک ہونے والے نوجوان چڑیا گھر کے جو ملا ہے اس کے جسموں پر پنجوں کے ساتھ ساتھ انجیکشن کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یعنی قصہ مختصر یہ پتا چلا کہ وہ جو بندہ تھا وہ کوئی ایسی منشیات کا آدمی تھا، ایویں بیچارہ وہ لور لور پھرتا ہوگا، تو اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی تو اس نے کہا ہوگا چلو چڑیا گھر چل کے شیروں سے مانگ لیتے ہیں، شیروں کے پنجرے میں جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میں خریدنی ہے، منشیات خریدنی ہے تو یہ مجھے پیسے دے دیں۔ انہوں نے اندر کودے، وہ جمپ لگائی، اس کے بعد جا کے وہ شیروں کا پنجرہ، ان کے پاس چابی بھی تھی، انہوں نے چابی سے پنجرہ کھولا ہے، اندر داخل ہو گئے، جا کے ان کے سامنے بیٹھ کے ریکویسٹ کیے کہ سر تھوڑے پیسے چاہیے، منشیات خریدنی ہے، کوئی ٹیکا شیکا لگوانا ہے ہم نے۔ اور شیروں نے جو غصے میں آ کے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ تو پینے کی چیز ہے، یہ تو بڑی غلط چیز ہے، ایسے نہیں لینی چاہیے منشیات، لو نشاور ادویات آپ لیتے ہیں۔ انہوں نے پکڑ کو اس کو جو ہے، یا پھر ان کو کہا ہوگا کہ چلو اسی طریقے سے شاید ان کو بھی ہم بھی کچھ اس دوائی کا مزہ لوٹ لیں اور اس کو کھا گئے۔ مطلب اس کو اس طرح لیا جائے، مجھے بتائیں کہ اس کو ہم کیا سمجھیں؟ دس از انبلیویبل کہ پاکستان کے ایک زو میں ایک بندہ جو ہے وہ شیروں کے پنجروں میں اس کی لاش ملی ہے۔ یہ چکر جو ہے مجھے کچھ اور لگ رہا ہے، یہ چکر جو بھی ہے، یہ جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ تو مطلب اچھا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ ہوں گے، جو بھی ہوگا تو یہ تو آپ کے پاس آ گئی ہوگی، وہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اندر کیسے داخل ہوا ہے۔ تو اندر کوئی ایسا بندہ خود سے کیسے، یعنی جو پنجرہ تھا وہ بند نہیں تھا، اور ان کی شیر جو ہے خود ہی پنجرے سے نکلتے تھے دروازہ کھول کے، اس کے بعد جب اندر چلے جاتے تھے تو خود ہی کنڈی لگا لیتے تھے اور خود ہی کنڈی کھول کے باہر نکل آتے تھے۔ یہاں تو یہ ہو سکتا ہے سر، اب ہم کیا سمجھے؟ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیں جو چل رہی ہیں، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شکایت درج نہیں ہوئی، کوئی شکایت درج ہوگی تو آگے چلیں گے۔ یہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شکایت کون کرے گا؟ جو اس کے باپ سے بیان لے لیا آپ نے، وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ وہ جب اس کا بیٹا تھا وہ مطلب ایسی ادویات استعمال کرتا تھا، تو اس سے کیا یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ تو کوئی بندہ کہے گا؟ کوئی باپ جس کے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، بے شک اس کا جیسا بھی ہو، چور اچکا ڈاکو بھی ہو، وہ یہی کہے گا نا کہ یار شیروں نے تمہارے اس میں کھا لیا، یہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے میرے بیٹے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، کھا کو لیا، وہ تو تھا ہی ایسا، چھڈو پرا کی کرنی گل کر کے۔ یہ جو رپورٹ شائع ہو رہی ہے نا، میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہی ہوں، اس سے یہ پتا چلتا ہے۔ آپ کو نہیں اس سے اندازہ ہو رہا کہ یہ تو مطلب یہ ہے؟ تو جناب اعلیٰ یہ ہے صورتحال، اور انہوں نے کہا جناب شیر کا جو کمرہ ہے، مطلب شیر کا جو پنجرہ، اس میں 2 الگ الگ کمرے ہیں، اور ایک کمرے میں جو ہے وہ میل شیر رہتا ہے، جبکہ دوسرے کمرے میں جو ہے وہ شیرنی ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ انہوں نے کہا عام طور پر چڑیا گھر کا عملہ ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ واہ واہ جناب، کیا بات ہے۔
اور یہ ہے سارا. تو میرے خیال میں اس کی جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور شیر کے منہ میں جو جوتا ملا ہے اس سے جو نا پتہ چلا ہے کہ یہ صورتحال ہوئی ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے.